अप्रैल 2026 में अमेरिकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान चाइना में मुलाकात का इम्कान है। दोस्तों, ये मुलाकात अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात में बेहतरी के साथ साथ ताइवान और यूक्रेन के तनाज़ात के खतरात को कम कर सकती है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की ये मुलाकात भारत के लिए वाज़ेह खतरे की घंटी है। गैर मुल्की मैगजीन द डिप्लोमेट का कहना है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने 2025 में सदर ट्रंप को चाइना दौरे की दावत दी, जबकि दोनों रहनुमाओं की जनूबी कोरिया के शहर बुसान में भी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात को अमेरिकी सदर ट्रंप ने इंतहाई कामयाब करार दिया था। सदर ट्रंप के टैरिफ और तिजारती ताख़ीर ने भारत अमेरिका ताल्लुकात को मुतासिर किया था और भारत अब चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। सदर ट्रंप ने दोस्तों नवंबर 2025 में G2 की इस्तिलाह इस्तेमाल की थी और अमेरिका और चाइना को दो अजीम ताकतें करार दिया था। सदर ट्रंप और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बाइस भारत और अमेरिका ताल्लुकात मुतासिर हो रहे हैं। इंटरनेशनल और भारतीय माहिरीन का भी कहना है कि भारत को अपनी पॉलिसी में फौरी इस्लाहात करना होगी, वरना वो आलमी सतह पर तनहा और कमजोर हो जाएगा। G2 की इस्तिलाह और अमरीकी और चीनी सदूर की मुलाकात भारत के लिए दोस्तों वाज़ेह खतरे की एक घंटी है जो किसी भी वक्त बज सकती है। सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान बातचीत करना चाहता है तो हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप का ये भी कहना था कि ईरान की तरफ एक बड़ी फोर्स भेजी जा रही है। सदर ट्रंप का कहना था कि अमेरिकी फौजी असासे मशरक़ वस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर भी नेटो के साथ मिलकर काम करने का वादा किया। उनका कहना था कि चाइना का दौरा करूंगा और साल के एख्तिताम पर चीनी सदर अमेरिका आएंगे। उनका ये भी कहना था कि यूक्रेनी सदर और सदर पुतिन दोनों मुआहदा करना चाहते हैं, जल्द मालूम हो जाएगा। अमेरिका ने 78 साल के बाद आलमी इदारा सेहत यानी WHO के साथ बाज़ाब्ता तौर पर दोस्तों दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। ये फैसला फौरी तौर पर नाफिज हो गया है, जिससे अमेरिका का WHO के साथ अमली ताल्लुक बिल्कुल खत्म हो चुका है। अमरीकी हुकूमत का कहना था कि आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने कोरोना वबा के दौरान मुनासिब तरीके से काम नहीं किया। इदारे में सियासी असरात और इस्लाहात ना होने की वजह से वो अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाया। दूसरी जानिब दोस्तों आलमी इदारा सेहत यानी WHO का कहना है कि असल बात ये नहीं है, बल्कि अमेरिका पर 130 से 270 मिलियन डॉलर से ज़ायद वाजबात अभी बकाया जाते हैं और ये तनाज़ा का हिस्सा है। अमेरिका का कहना है कि अब वो WHO की बजाय मुस्तकिल तौर पर दीगर ममालिक के साथ दो तरफा मुआहदों पर काम करेगा, जैसा कि अमराज पर निगरानी और वैक्सीन के मसाइल। इस फैसले के बाद दोस्तों आलमी सेहत के माहिरीन ने इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि WHO आलमी सतह पर अमराज की निगरानी और बरवक्त मालूमात फराहम करता है। अमेरिका ऐसे डेटे तक रसाई खो सकता है जो मुस्तकबिल में वायरस या फ्लू जैसे खतरा से बचाव में मदद दे। याद रहे दोस्तों के आलमी इदारा सेहत में 1948 में अमेरिका ने शमूलियत इख्तियार की थी और उसके बड़े माली मुआवनीन में से एक था, जो कि इदारे का कुल 18% तक अदा करता था। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर दोस्तों आगाज कर दिया गया है। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म होने के बाद पहले आम इंतखाबात 12 फरवरी 2026 को जैसा कि हम जानते हैं मुनक्किद होंगे। हसीना वाजिद के खिलाफ तहरीक चलाने वाले नौजवानों की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी ने ढाका से अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने भी दारुल हुकूमत ढाका से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के सरबराह तारिक रहमान ने भी जिला सलहट में रोड शो किया। दूसरी जानिब पाबंदी आयद होने के बायस साबिक बांग्लादेशी वजीर आज़म हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग इंतखाबी दौड़ से बाहर है। सदर ट्रंप ने कनाडा से गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत वापस ले ली है। सदर ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि वो वजीर आज़म मार्क कार्नी को गजा के लिए उनके बोर्ड ऑफ पीस इक़दाम में शामिल होने की दावत वापस ले रहे हैं। सदर ट्रंप का कहना था कि मार्क कार्नी को इस इक़दाम में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। उनका ये भी कहना था कि बोर्ड ऑफ पीस कनाडा की शमूलियत के हवाले से
اپنا دعوت نامہ واپس لے رہا ہوں کیونکہ بورڈ آف پیس دنیا کے بااثر ترین رہنماؤں کا فورم ہے، نہ کہ عام قسم کے لوگوں کا۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے تشکیل دیے گئے غزہ بورڈ آف پیس میں اب تک پاکستان سمیت 19 ممالک شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ اب تک پاکستان، قطر، سعودی عربیہ، ترکیہ، انڈونیشیا، بحرین، مصر، اردن، قازقستان، ازبکستان اور متحدہ عرب امارات بورڈ میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ارجنٹینا، آرمینیا، آذربائیجان، بیلاروس، ہنگری اور مراکش اور ویتنام بھی غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اعلان کر چکے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ وہ $1 ارب دینے کو تیار ہیں۔ ہم عالمی استحکام کی ہر کوشش میں تعاون کریں گے۔ برطانیہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہمیش کا کہنا ہے کہ پاکستان کو مطلوب افراد کا معاملہ قانون کے مطابق دیکھا جا رہا ہے۔ مشرق وسطی کے لیے برطانیہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہمیش کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے برطانیہ کو شواہد موصول ہو چکے ہیں۔ ہمیش کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو مطلوب افراد کا فیصلہ غیر جانبدار پولیس تحقیقات کے بعد ہی ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ قریبی تعلقات ہیں اور اہم شراکت دار بھی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرا پاکستان سے ذاتی وابستگی ہے۔ سفارتی کیریئر کا آغاز بھی پاکستان سے ہوا تھا۔ اس سے پہلے دوستو وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے زہر پھیلانا، فیک نیوز پھیلانے والے سمجھ رہے ہیں کہ انہیں تحفظ ملے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر 90% خبریں غلط چلائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چاہیں سوشل میڈیا پر چلا دیں۔ سوشل میڈیا پر غلط خبر پر کریک ڈاؤن ہوگا۔ وزیر داخلہ کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ٹی وی چینلز کو کیوں غلط نہیں کہتے، کیونکہ وہ ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ٹی وی چینل غلط خبر چلاتا ہے تو اس کو جرمانہ ہوتا ہے۔ جو فیک نیوز پھیلا رہا ہے ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر کسی کی تذلیل کی اجازت نہیں دیں گے۔ قومی سلامتی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ کوئی لندن میں بیٹھ کر بکواس کر رہا ہے تو کوئی امریکہ میں اداروں میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں تو ضرور سامنے لائیں۔ وزیر داخلہ کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ باہر بیٹھ کر فیک نیوز پھیلانے والے سمجھ رہے ہیں کہ انہیں تحفظ ملے گا تو یہ ممکن نہیں۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بتا دوں کہ آپ لوگ بہت جلد واپس آ رہے ہیں۔ بہت جلد آپ کو یہاں لائیں گے اور ساری باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ امریکہ نے ایران کی جانب بڑی فورس روانہ کر دی ہے جس میں جنگی بحری جہاز اور طیارے شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہماری بڑی فورس ایران کی جانب رواں دواں ہے۔ بہت سے جہاز ایران کی طرف جا رہے ہیں اور ہم ایران کے قریب اور احتیاطی طور پر فورس تعینات کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ٹرمپ کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے ایران پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ ایران کو کہا تھا کہ اگر پھانسیاں دی تو کارروائی کریں گے۔ میری دھمکی کے بعد ایران نے پھانسیاں منسوخ کر دیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی واضح کیا کہ اس فوجی نقل و حرکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ لازمی طور پر فوجی کارروائی کرے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی فوج ساز و سامان کے ساتھ مشرق وسطی کی جانب روانہ ہو چکی ہے اور اس میں طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن، جنگی بحری جہاز اور جنگی طیارے شامل ہیں۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائی نہیں کریں گے، تاہم اگر ایران نے اپنا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو امریکہ جواب دے گا۔ جرمنی، برطانیہ اور ترکیہ کے بعد ایران میں بھی غیر قانونی مہاجرین کے خلاف دوستوں گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ افغان میگزین افغانستان انٹرنیشنل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران کی جیل میں غیر قانونی افغان مہاجر سمیت 7 قیدیوں کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ قیدیوں کو منشیات کے مختلف مقدمات میں جرم ثابت ہونے پر ایرانی عدلیہ نے سزائے موت سنائی تھی۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت نے 2025 میں غیر قانونی اور سنگین جرائم میں ملوث 85 افغان افراد کو سزائے موت کا مرتکب قرار دیا تھا۔ افغان مہاجرین کی غیر قانونی سرگرمیوں کے پیش نظر ایران سے ملک بدری کا عمل تیز ہو چکا ہے۔ روزانہ ہزاروں غیر قانونی افغان مہاجرین ایران سے ملک بدر کیے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ طالبان رجیم کی پشت پناہی میں سرگرم افغان منشیات اور انسانی اسمگلنگ نیٹ ورکس اب محض علاقائی ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر خطرہ بن چکے ہیں۔
جی ہاں دوستو، اب چونکہ طالبان پسند نہیں ہے، اب ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے۔ مودی سرکار نے مقبوضہ وادی میں سچ بولنے والے صحافیوں کو تھانوں میں گھسیٹ کر خوف کی فضا مسلط کرتی ہے۔ مقبوضہ وادی میں مساجد کے منتظمین کی معلومات جمع کرنے کی مہم کو منظم دباؤ قرار دیا جا رہا ہے۔ برطانوی میگزین کا کہنا ہے کہ مودی کی حکومت پر مقبوضہ وادی میں صحافیوں کو تھانے طلب کرنے پر شدید رد عمل کا سامنا ہے۔ مساجد کی پروفائلنگ کی خبر شائع کرنے پر سری نگر میں صحافیوں کو سائبر پولیس نے طلب کر لیا۔ صحافیوں پر بے جا پابندیوں سے مودی نے مقبوضہ وادی میں صحافت کو عملاً یرغمال بنا رکھا ہے۔ برطانوی میگزین کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ انڈین ایکسپریس کے صحافی بشارت مسعود کو حلفیہ بیان پر دستخط کے لیے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستان ٹائمز کے نامہ نگار عاشق حسین کو بھی اسی خبر پر پولیس طلبی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی ارکان اسمبلی نے مقبوضہ وادی کے صحافیوں کو طلب کرنے کے عمل کو جمہوریت پر حملہ قرار دیا۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد دوستو مقبوضہ وادی میں صحافیوں کو مسلسل دباؤ کا سامنا ہے۔ انسانی حقوق کی رپورٹنگ پر قید و بند کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے مودی کے اقتدار میں جمہوریت محض ایک دکھاوا رہ چکی ہے یا دھوکہ ہے۔ اسی طرح دوستو فہد شاہ کے اخبار کو کشمیر والا کو بند کر کے انہیں سینٹرل جیل بھیجا گیا اور 21 مہینوں بعد ضمانت ملی۔ گزشتہ سال جموں میں اخبار کی اشاعت معطل ہونے کے باوجود کشمیر ٹائمز کے دفتر پر بھی چھاپہ مارا گیا۔ آئرلینڈ نے غزہ امن بورڈ سے متعلق شدید تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ آئرلینڈ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ٹرمپ امن بورڈ میں سنگین خطرات کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں۔ دستخط کی تقریب میں جو دیکھا گیا وہ ابتدائی امن بورڈ منصوبے سے مختلف ہے۔ اقوام متحدہ نے جس منصوبے کی توثیق کی اس میں غزہ امن منصوبے کی نگرانی کے لیے بورڈ بنانا تھا، لیکن اب کی تجاویز میں غزہ کا ذکر بھی نہیں اور پیوٹن کی شمولیت بھی ہے۔ آئرلینڈ حکومت کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں امن بورڈ میں شامل ہونے کی صورتحال نظر نہیں آ رہی اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں شامل نہ ہوں۔ عالمی سطح پر بھارتی مظالم کا پردہ چاک ہوتے ہی مودی ایک مرتبہ پھر پاکستان فوبیا کا شکار ہو گیا ہے۔ آذربائیجان میں اقلیتوں پر بھارتی مظالم کے خلاف پہلی عالمی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں شرکاء نے شدید اظہار تشویش کیا ہے۔ آذربائیجان میں اقلیتوں کے خلاف بھارت کی جابرانہ پالیسیوں پر پہلی عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ عالمی کانفرنس بھارتی درندگی کو عالمی انسانی حقوق کے ایجنڈے میں تبدیل کرنے کا واضح اشارہ ہے۔ 1984 کے فسادات میں بھی 8 سے 17,000 سکھوں کے منظم قتل پر ریاستی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ 50,000 سے زائد سکھ ہجرت پر مجبور ہوئے، جبکہ 1980 اور 90 تک بے تحاشا جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل کیے گئے۔ پاکستان کی مؤثر اور متوازن خارجہ پالیسی اور بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند ہونے پر انڈیا کا گودی میڈیا دوستو تلملا اٹھا ہے۔ عالمی کانفرنس کے بعد گودی میڈیا نے پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان پر من گھڑت الزامات لگا دیے، جیسا کہ وہ ہمیشہ سے کرتا ہے۔ مقبوضہ وادی کے موقف پر بھی بھارتی میڈیا نے آذربائیجان پر پاکستانی بیانیہ اپنانے کا الزام لگا دیا۔ اس سے پہلے کینیڈا سمیت دوستو بیشتر ممالک سکھ رہنماؤں کو مارنے میں بھارتی سرپرستی کے شواہد بھی کینیڈا پیش کر چکا ہے۔